बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौलाना अब्दुर्रज़ाक मौजूद हैं। चूँकि कुर्बानी आ रही है तो कुछ बुनियादी चीज़ों का इल्म होना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। तो कुर्बानी के कुछ मसाइल और अहकाम के मतलब हम बात करेंगे मुफ्ती मौलाना अब्दुर्रज़ाक के साथ। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब ये बताइएगा कि असल में कुर्बानी क्या है, हम क्यों कुर्बानी करते हैं? जी असल में जी हम साहब क़ुरबानी एक तो होता है ना जी लुग़वी माना के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से। तो डिक्शनरी के एतबार से, लुग़वी एतबार से क़ुरबानी का जो माना है वो ये है वहुवा मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि तआला, कि क़ुरबानी यानी जो क़ुरबानी लफ्ज़ क़ुरबान से ली गई है। क़ुरबान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उससे माख़ूज़ है क़ुरबानी। तो क़ुरबान हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाए। मिसाल के तौर पर आप सदक़ा करते हैं तो अगर नियत क्या है इससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाए तो वो भी क़ुरबानी कहलाती है। लेकिन मारूफ़ और उर्फ़ के एतबार से उलमा ने जो माना लिया है वो क़ुरबानी का ये है अल-उज़हिया, कि क़ुरबानी यानी जानवर को ज़िबा करना, ये माना है क़ुरबानी का। बाकी क़ुरबानी क्या है इसके मुतालिक आप जिस तरह सवाल आपने मुझसे किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा आप अलैहिस्सलाम से साहबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मा आज़िहिल अज़ाह, कि क़ुरबानी क्या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो क़ुरबानी है ना तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला जो मुहक़्क़िक़ थे, आज हमारे यहाँ मामला ये है कि बग़ैर तहक़ीक़ के बातें की जाती हैं और जितने भी फ़सादात, थोड़ा सा इजाफ़ा कर दूँ, जितने भी फ़सादात हैं आज मुआशरे में वो बग़ैर तहक़ीक़ के हैं, कि तहक़ीक़ नहीं की जाती जिसकी वजह से रुकावटें पेश आ जाती हैं। तो सहाबा अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल फ़मा लना फ़ीहा, हमें इस क़ुरबानी पे क्या मिलेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, कि क़ुरबानी के बदले अल्लाह पाक तुम जो जानवर ज़िबा करोगे ना तो अल्लाह पाक हर बाल के बदले में नेकी अता करेंगे। फिर एक साहब अर्ज़ करते अल्लाह के रसूल फ़सूफ़, बाज़ जानवर तो ऊन वाले हैं, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिकुल्ली सूफ़िन हसना, कि अल्लाह पाक इस बात पे कादिर हैं कि तुम्हें ऊन की हर बाल के बदले में नेकी अता करते। तो क़ुरबानी अर्ज़ किया कि क़ुरबानी किसको कहते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाए। तो क़ुरबानी क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह पाक की इतनी नेमतें हमारे ऊपर यानी बारिश की तरह मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं कि मैं और आप अपने आप को क़ुरबान कर दें। लेकिन अल्लाह ने ये मुतालबा ही नहीं किया। अल्लाह फरमाता है तुम ऐसा करो कि जानवर ज़िबा कर दो मेरे लिए, मैं यही समझूँगा कि तुमने अपनी ज़ात को क़ुरबान कर दिया। तो ये छोटी सी गुजारिश। अच्छा मौलाना साहब, ये जो कुर्बानी करना ये सुन्नत है, आया कि ये वाजिब है कि करना लाजमी है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जो क़ुरबानी है वो वाजिब है, नस्स क़तई से साबित है। जैसे कुरान पाक में है ना जी, सूरत कौसर के अंदर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, हाँ ये फरमाया कि आप जो है अपने रब की खुशनुदी के लिए नमाज़ पढ़ लिए, वन्हर और क़ुरबानी कीजिए अपने रब की खुशनुदी के लिए। तो इसके अंदर न जी फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब की खुशनुदी के लिए नमाज़ पढ़िए। यहाँ से उलमा मुफ़स्सिरीन फ़स्सली रब्बी से मुराद लेते हैं ईद की नमाज़। तो जिस तरह ईद की नमाज़ वाजिब है इस तरह क़ुरबानी भी वाजिब है, क्योंकि अमर अगर इल्मी एतबार से देखा जाए ना जी, अमर जो आता है वो वजूब के लिए होता है। तो यहाँ पर हुक्म है और बेशुमार दलाइल हैं इसके, जैसे बड़े बड़े मुहक्किकीन जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, वो सारे हज़रात तो फ़स्सल्लि लिरब्बी जो है ना फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इससे मुराद यही लेते हैं कि क़ुरबानी वाजिब है। अच्छा, एक दूसरी रवायत ये पेश की जाता है, अबू हुरैरा से रवायत है, यानी जो वजूब वाजिब होने की दलील है। वो रवायत क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू सआतन वलम युज़ाही फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जो आदमी साहिब निसाब है, निसाब का भी थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि
جو ہے نا جی 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ آدمی کے پاس چاندی ہے، اس کی قیمت آج کل کے دور میں جو ہے 85,000 تک جا چکی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ جس کے پاس سامان تجارت اتنا ہے یا ضروریات اصلیہ سے زائد اتنی چیزیں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر وسعت ہے، یعنی وہ یعنی جتنے نصاب کو قربانی واجب ہوتی ہے اتنا نصاب ہے، وہ آدمی قربانی نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے، اور وعید جو آتی ہے نا، جو قرآن میں یا حدیث میں واجب کو چھوڑنے پہ آتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ہاں، جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ سنت ہے، وہ پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا اور اس نے قربانی کی، تو اس نے جو ہے من اصاب سنتنا کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ایک یہ دوسری روایت پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے وہ قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو فرمایا کہ ہی سنت المعروفہ، یہ جو قربانی سنت معروف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے علم کی جو ہے نا، علم کا نقص ہے، علم کی ہماری کمی ہے۔ جہاں ما اصاب سنت کا لفظ آیا ہے تو وہاں اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے، فرمایا یہ اس سے مراد طریقہ ہے لغوی اعتبار سے، کہ اس نے ہمارے طریقے کو یعنی مسلمانوں کے طریقے کو جو ہے نا جی وہ لیا۔ اور یہ جو باقی حضرت عبداللہ بن عمر کا قول، اس سے یہی مراد ہے کہ وہ حقیقی طور پر جو ہے نا جی وہ سنت مراد نہیں بلکہ لغوی معنی ہے، وہ طریقہ مراد ہے اس سے، تو قربانی واجب ہے یہ۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو مسلمان استطاعت رکھتا ہے جی 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 تو وہ قربانی لازمی کرے۔ جی ہاں، وہ قربانی لازمی کرے۔ اچھا، قرآن مجید میں کن جانوروں کو قربان کرنے کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں جو ہے نا جی تقریباً 8 اقسام کے جانوروں کا ذکر آیا ہے، اچھا، کہ جس کو اللہ پاک نے کہا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ثمانیۃ ازواج، کہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کو قربانی کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے من الزان اثنین، زان یعنی بھیڑ دمبا ہے، یہ نر اور مادہ، یہ 2 قسمیں ہو گئیں، اچھا، نر مادہ، مذکر مؤنث دوسرے الفاظ میں یہ کہیں۔ دوسرا ہے من الماعز اثنین، دوسری قسم جو ہے وہ بکریوں کی ہے، اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 قسمیں ہو گئیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثنین، کہ 2 قسمیں اونٹ نر اور مادہ کی ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنین، کہ جو گائے کی 2 قسمیں ہیں، اس میں نر و مادہ۔ تو 8 قسم کے جانوروں کا جو ہے ذکر ہے قرآن پاک میں جن کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی بھینس کے بارے میں بعض رات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 8 چیزوں کا ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بھینس کا ذکر نہیں ہے، ذہن میں آتی ہے بات۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض یہ کر دوں کہ کیونکہ ہمارا ایک جو ہے نظریہ بنا ہوا ہے قرآن حدیث، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے آج کل کے جدید دور میں غور کر لیا جائے، ابھی جہاز کا تو ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں ہوا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے، جہاز کا نہیں ہے ذکر، تو آدمی قرآن جو ہے وہ سفر ہی نہ کرے جہاز کے اوپر۔ تو اس میں ائمہ اربعہ متفق ہیں، بلکہ عربی کے الفاظ یہ ہیں ان الجاموس بمنزلۃ البقر، یہ جو گائے بھینس ہے نا، یہ وہ گائے کے درجے میں ہے۔ ہاں، بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ ساری کی ساری گائے ہی ہے، اسی کی جو ہے نا جو وہ جنس میں سے ہے، یعنی ہاں جو چیزیں مطلب گائے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں بھینس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، باقی قربانی کرنے والے شخص کی کون سی شرائط ہیں، کس طرح کا، یعنی کہ راسخ العقیدہ ہونا لازمی ہے؟ آیا کہ فاسق انسان کی جو قربانی ہے وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی جی، کیا ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ 4 یا 5 شرائط ہیں، یعنی انسانی ذاتی اعتبار سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، سب سے پہلی شرط مسلم ہونا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، اور یہ جو اس لیے فرمایا لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، یہ جو قربانی ہے نا ایک عبادت ہے۔ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، یہ جو کافر ہے نا، کافر یہ قربانی کا اہل ہی نہیں ہے۔ ہاں، لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ، یہ قربانی ایک عبادت ہے۔ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، جو کافر ہے وہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے عبادت کا، تو لہٰذا مسلمان ہونا یہ قربانی کے لیے شرط ہے۔
دوسری کیا ہے شرط کہ وہ آدمی جو ہے آزاد ہو، غلام نہ ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ فرمایا ان العبد لا یملک، غلام تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی لی ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ عرض کر دوں، یہاں سے جو غلام مراد لیا جا رہا ہے وہ پہلے 14 سال پہلے غلام جو بکا کرتے تھے، وہ غلام ہوتا ہی وہ تھا کہ جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بالکل اچھا، آج کل کا غلام جیسے نوکر چاکر ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں امیر لوگوں کے، بعض وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر اگر نام تو لیبل لگا ہوا نوکر کا یہ غلام ہے، لیکن اس کے پاس گھر کے اندر اتنا ساز و سامان ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، 85,000، تو وہ قربانی کرے، تو یہ تھوڑی سچا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وہ جو قربانی کرنے والا ہے اور مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، ہاں، اس لیے فرمایا کہ لیس علی القافر لیس علی المسافر اضحیہ، کہ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ باقی قربانی کا جو جانور ہے جی اس کی عمر کتنی ہو؟ عمر کے اعتبار چھوٹے سے جانور کی اور بڑے جانور کی؟ آیا کہ جو چھوٹا جانور ہے اس کا سنہ ہونا لازمی ہے، یعنی کہ 2 دانت والا ہو؟ ہاں، اس میں کیا عرض کر دوں کہ اونٹ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ 5 سالہ اونٹ ہو تو وہ قربان، ہاں 5 سال ہو تو وہ قربانی میں لگ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی گائے اور بھینس کے بارے میں 2 سال، اچھا، لیکن بعضوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ دوندا نہیں ہوا، چاہے وہ 3 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ بلکہ عمر کا اعتبار ہے، عمر 2 سال ہے تو وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے جانور کے متعلق یہ ہے کہ وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اچھا، ہاں 1 سال، اگر 1 سال کا مل نہیں رہا یا مل تو رہا ہے، اچھا ایک چھوٹا اس کے پاس ایک جانور ہے ایک آدمی کے پاس، وہ 6 ماہ کا ہے، لیکن اس کو جب سال کے جانوروں میں چھوڑا جائے، بکروں میں یا بکریوں میں یا بیڑوں میں، تو وہ جو ہے نا جی اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سال جتنا، اس کی بھی قربانی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو۔ باقی قربانی کے جانور میں وہ کون سے نقائص ہیں، اگر وہ ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ قربانی کے نقائص، سب سے پہلا تو بات یہ ہے کہ جو بھی عضو ہے نا جی وہ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، مثال کے طور پر کان ہے، سینگ، مثال انگلی کو لے لیں آپ، یہ 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کان لے لیں، ابھی یہ 2 حصے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی یہ جو ہے نا جی پورا کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اب اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ اس طرح دم کو لے لیں، ابھی تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ باقی اور بھی نقائص ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کے دانت ہی نہیں ہیں اور اتنے بھی دانت نہیں ہیں جس سے وہ چارہ کھا سکے تو اس کی بھی قربانی نہیں لگ سکتی، ہاں اتنے ہیں جس سے وہ چارہ کھا سکے اس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ اور لنگڑا کر چلنے والا اگر مطلب چلتا تو ہے لیکن پاؤں جو ہے نا لگاتا ہے نہیں، اس کی قربانی لگ سکتی ہے، لیکن چلتا ہے اس کو پاؤں نہیں لگتا اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ یہ موٹے موٹے نقائص اگر پائے جائیں تو اس میں قربانی جو ہے نا جی وہ نہیں، اس کی جانور قربانی ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ باقی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے؟ تقسیم قربانی کی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے عام طور پہ اندازے کے ساتھ نا جی وہ قربانی کے گوشت تقسیم کرنے کی عام طور پہ یعنی عام بات پائی جاتی ہے، تو بہتر درجہ یہی ہے کہ قربانی کو جو حصے ہیں نا جس 7 اس کو تول کے تقسیم کیا جائے، پہلے گزارش، پھر جب تول کے تقسیم کر لیے گئے، ابھی وہ گوشت کہاں تک تقسیم کیا جائے، تو اس کے متعلق حدیث پاک میں بھی آتا ہے اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و قارب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے بھی سارا گوشت رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ جو کسائی ہوتا ہے نا جی اس کو اجرت پہ گوشت دے دیتے ہیں، یا کوئی بھی عضو جو ہے وہ مثال یعنی اس کو اجرت دیتے ہیں، تو یہ اجرت پہ دینا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جو رسی ہے نا جانور کی وہ بھی اجرت پہ دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو کھال ہوتی ہے وہ کسائی کو بطور اجرت دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک نہیں، کسی بھی صورت ٹھیک نہیں، ہاں وہ ٹھیک نہیں۔ چلو جی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ، تھینک یو۔